बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निज़ामी मोटिवेशनल चैनल की इंतहाई अहम और ख़ूबसूरत नशरियात पैगाम रमज़ान में खुश आमदीद में हूँ आपका मेज़बान उमर फारूक निज़ामी। और आज जिस मौज़ू सुखन को लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं नाज़रीन समीन, आज हमने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात तय्यबा के बारे में आज हमने गुफ्तगू करनी है। और उस पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर सना खान मुस्तफ़ा भी मौजूद हैं, आज हाफिज़ साहब यहाँ पर मौजूद, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे कबल आपको बताता चलूँ कि 19 रमज़ान मुबारक की खूबसूरत साथ हैं, उस हवाले से ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और इस वक्त आप निज़ामी मोटिवेशनल की स्क्रीन पर एक इंतहाई अहम नशरियात मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। नज़रीन सामीन, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनका तल्लुक़ फ़ारस से था, नाम से ही आप जान सकते हैं कि जिस तरह के मौलाना जलालुद्दीन रूमी तो आपका रूम से तल्लक था, इसी तरह मुख्तलिफ नाम होते हैं। आला हज़रत गोलडवी का नाम लें तो फिर पता चल जाता है कि फिर बरेली शाह साहब का नाम लिया जा रहा है, और बरेली शरीफ का नाम आता है तो दिल तड़प जाता है, क्योंकि वहाँ पर इमामुल बरकत, मैं ये कहूँ कि इमामुल आशिकान जनाब किबला आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप वहाँ पर मदफन है, आपका मज़ार पुरअनवार वहाँ पर मौजूद है। तो नज़रीन सामीन, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे, जिस नस्ब के साथ तल्लुक़ रखते थे, आपका दिल मुतमईन नहीं था कि हमारा जो दीन है वो कामिल है या नहीं है, हमारा मज़हब कामिल है या नहीं है, क्या आया कि मैं अपने इस दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकता हूँ या नहीं। एक तलाश थी, एक जस्तजू थी। अपने घर से निकले और सफ़र शुरू किया, क्योंकि एक राहिब ने आपको बताया था, आप एक राहिब की शागिर्दी में थे, तो उसने कहा कि यसरब एक वादी है बड़ी खूबसूरत सी और बड़ा सब्ज़ा भी है, वहाँ पर आखिर ज़मान नबी का जो ज़हूर है वो चंद ही कुछ ही अरसे के बाद आपका ज़हूर होने वाला है। जो तासरात और जो हालात व वाक़यात हैं वो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये बात मतलब मैं कह सकता हूँ, और ये मेरी आप ये समझ लें कि उसका एक अपना तख़य्युल था कि अब चंद ही सातें बाकी हैं कि आपका ज़हूर होने वाला है। तो आपने फरमाया कि ठीक है, तो फिर उस दीन के बारे में बताया जाए। तो आपने जो वो राहिब था उसने आपको 3-4 मुख्तलिफ उस हवाले से निशानियां बताई कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या निशानियां होंगी, किस तरह उनका ज़हूर होगा, कौन सी जगह होगी, मुकाम के बारे में बताया, निशानियों के बारे में बताया। आपने अपना सफ़र शुरू किया। सफ़र ही में थे क्योंकि कम सिनी की उम्र थी, तो एक काफ़िला था, उस काफ़िले ने आपको पकड़ लिया, काफ़िले के सरदार ने आपको गुलाम बना लिया, फिर आपको एक मंडी में आके बेच दिया गया। बेचते बेचते और बिकते बिकते आप कभी एक ताजर की गुलामी में रहे, कभी दूसरे, कभी तीसरे, और इसी तरह करते करते आखिरकार आप एक ऐसे ताजर की गुलामी में आए जिसका तल्लुक़ यसरब के साथ था, जो कि मौजूदा मदीनतुल मुनव्वरा के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ का वो ताजर था, आप उसकी गुलामी में आए, वो भी यहूदी था। तो एक दिन आपको खबर यूँ मिलती है कि आप खजूर के ऊपर बैठे खजूर के खोशे तोड़ रहे होते हैं, और एक मुनादी करने वाला आवाज़ लगाता है कि आज फलां जगह पर एक ऐसी शख्सियत है जो अपने आप को अल्लाह के नबी बता रहे हैं, नाम उनका मोहम्मद है, और वो कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, और वो नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। तो आपस में वो यही बातें कर रहे थे। तो आप बैक वक्त जो है वो खजूर के दरख्त से नीचे तशरीफ़ लाए और उस तरफ भाग पड़े। तो आपका जो आका था उस वक्त, जो आपका जिस तरह के एक ताजर जिसकी आप वहाँ पर जो आपका मालिक था जिसकी आप गुलामी कर रहे थे, तो उसने आवाज़ लगाई कि रुको, अभी तक तो सारे खोशे नहीं टूटे। तो आपने फरमाया कि नहीं, कुछ खोशे खजूरें उठाई और चल पड़े। क्योंकि राहिब ने जो हज़रत सुलेमान फ़ारसी को निशानियाँ बताई थी, नज़रीन समीन, सबसे पहली निशानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस राहिब ने बताई कि जब उनके पास पहुँचोगे तो पहली निशानी ये है कि वो सदक़े का माल नहीं लेते, वो सदका कबूल नहीं करेंगे। दूसरी निशानी ये होगी कि तोहफा वो कबूल करेंगे, और वो भी अपने अजीज़ व अक़रबा में साथ तकसीम करके खुद भी खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे। और तीसरी निशानी मोहर नबूवत की आपको बताई गई। आप वहाँ पर पहुँचे, एक दिन खजूर लेके गए और हाजिर की कि मैं आपके लिए सदका लाया हूँ, तो आपने लेने से इनकार फरमा दिया। तो पहली निशानी मुकम्मल होगी कि सदका तो नहीं लेते, ये वाक़अतन अल्लाह के नबी हैं। दूसरे दिन कुछ खजूरें फिर ली, फिर हाजिर हो गए और कहा कि आपके लिए तोहफा लाया हूँ, हदिया के तौर पर लाया हूँ, तो वो आपने कबूल फरमा ली। तीसरे दिन जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे, कभी इधर से देखें, कभी उधर से देखें, कभी अकब में आके देखें, कभी सामने आके देखें। तो आपने आहिस्ता से अपनी कमली मुबारक अपने कंधे से हटाई और मोहर नबूवत को सामने कर दिया। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने जो ही देखा तो जाके चूमा। तो आगे जब चूमने के लिए बढ़े तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मालूम था कि आप किस चीज़ की तलाश में आए हैं, वाक़अतन मैं अल्लाह के नबी हूँ और जो दीन में लेकर आए हूँ वो हक दीन है। तो आप
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ بے اختیار رو پڑے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ نے دین قبول کیا۔ دین قبول کرنے کے بعد جو ان پر ظلم و ستم اور جبر کی داستانیں ہمیں تاریخ بتاتی ہے وہ ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے قبل جو مہمانان گرامی یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کی طرف چلتا ہوں کہ آج میری اس ٹرانسمیشن، اس نشریات کا جو زینت بنے ہیں، حافظ محمد فاروق صاحب میانتھوب سے تشریف لائے۔ قبلہ میں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا انتہائی ممنون مشکور ہوں، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اور انہی کے ساتھ انتہائی خوبصورت شخصیت بلبل چمنستان رسالت جناب مرزا ذوالقرنین صاحب آپ یہاں پر تشریف لائے، میں آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں۔ ناظرین و سامعین، کچھ ہی دیر کے بعد بلبل چمنستان رسالت عظیم ثناخان مصطفیٰ میانتھوب سے آپ کا طلب ہے، ثاقب سفیر صاحب کچھ ہی لمحات کے بعد ہمیں جوائن کریں گے، ان کی بھی تشریف آوری ہو چکی ہے، کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہمیں جوائن کریں گے، لیکن اس سے قبل اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ وتیرہ ہے اور ہماری گٹی میں یہ بات شامل ہے، ہماری تربیت اس انداز میں کی گئی ہے کہ جب بھی ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں تو تلاوت کلام پاک سے کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے حافظ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حافظ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے اپنے اور آپ کے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرماتے ہوئے نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، خلق الانسان من صلصال كالفخار، سبحان اللہ، وخلق الجان من مارج من نار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب المشرقين ورب المغربين، سبحان اللہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، سبحان اللہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبحان اللہ، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی، انتہائی احسن اور خوبصورت انداز میں جناب حافظ محمد فاروق صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر منور فرما رہے تھے۔ ناظرین و سامعین، گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے کہ آپ کس طرح ایمان قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کے درمیان اس طرح تشریف فرما تھے جس طرح کہ 14ویں کا چاند ستاروں کی جرمٹ میں اور کہکشاں کی جرمٹ میں تشریف فرما ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واضح و نصیحت فرما رہے تھے اور دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہے جس کی سفید داڑھی ہے، انتہائی ضعیف العمر اور روتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا کہ بلال دیکھو کون رو رہا ہے۔ تو حضرت بلال اپنی جگہ سے اٹھے تو کہا کہ سلیمان فارسی اس وقت
رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں میرے قریب کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلیمان رونے کی وجہ بتاؤ، تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رونے کی جو بیسک وجہ ہے، جو بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں، میں آپ کی غلامی کا دم تو بھرتا ہوں لیکن باقاعدہ آپ کی غلامی میں شامل نہیں ہو سکا۔ آیا کہ میری جو ساری زندگی ہے وہ ایک یہودی کی غلامی میں گزرے گی، کیا مجھے آپ کی غلامی کا شرف حاصل نہیں ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو بتایا گیا کہ بدھ یا جمعرات اس طرح کا ایک دن تھا، وہ آپ نے آگے سے جواب عنایت فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگلے ہفتے یہ دن آنے سے پہلے پہلے ہم تمہیں اس یہودی سے آزاد کروا لیں گے۔ تو کہا کہ حضور کیسے آزاد کروائیں گے؟ کہا ہم آپ کو خریدیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہو گیا۔ آپ مسکرائے، خوش ہوئے اور اٹھ کے وہاں سے بھاگے اور یہودی کے باغ میں پہنچے اور جا کے اس سے کہا کہ اے یہودی اب دیکھ لے، اب میرے آقا و مولا مجھے خریدنے کے لیے آئیں گے، تو قیمت بتا۔ وہ یہودی مسکرایا، کہتا ہے کہ ایک تو بوڑھا شخص ہے، تجھے کون خریدے گا اور تیری قیمت کیا ہے؟ تو کہا مجھے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے محمد عربی ہوا کرتے ہیں، میرے آقا مجھے خریدیں گے۔ فرمایا پھر جاؤ اپنے آقا کو بتاؤ تیری قیمت جو میں لگا رہا ہوں وہ قیمت جا کے ان کو بتا۔ پہلی قیمت بتائی گئی کہ آپ 1 پاؤ سونا مجھے دیں گے، دوسری شرط 2 کلو چاندی ہمیں دیں گے، اور تیسری شرط کہ 100 درخت کھجوروں کے لگائے جائیں گے، وہ کھجور پکے گی، پکنے کے بعد اس کا جو پھل لگے گا وہ پھل میں اتارنے کے بعد تمہیں آزاد کروں گا۔ تو حضرت سلیمان فارسی واپس بوجھل قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ بوجھل قدموں کے ساتھ چلتے آقا کی برگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو آقا نے فرمایا سلیمان پریشان کیوں ہو؟ کہا حضور پریشان اس لیے ہوں کہ جو شرط اس نے رکھی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب میں آپ کی غلامی میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا شرط تو بتاؤ۔ کہا شرط پہلی یہ ہے کہ پاؤ سونا دو گے، دوسری شرط 2 کلو چاندی لوں گا، اور تیسری شرط کہ 100 کھجور کے درخت لگاؤ گے، باغ تیار ہوگا، اس کا پھل پکے گا تو تم مجھے دو گے، تو اس وقت میں تمہیں آزاد کروں گا۔ حضور نے فرمایا سلیمان یہاں بیٹھو۔ اتنی دیر میں ایک اعرابی تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا حضور آپ کے لیے تحفہ لائے۔ تو حضور نے فرمایا کیا تحفہ لائے؟ اس نے کہا حضور ایک انڈا آپ کی خدمت میں تحفہ لایا ہوں۔ آپ نے اس تحفے کو قبول کیا، آپ نے ایک رومال میں لپیٹا، لپیٹنے کے بعد فرمایا سلیمان یہ لے جاؤ، یہ پاؤ سونا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان فارسی جب حضور کی اس یہودی کی بارگاہ میں پہنچے، اس یہودی کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تو میرا آقا ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں، یہ لے تیری پہلی شرط۔ تو اس نے جب سونا دیکھا، کیونکہ انڈا سونا بن چکا تھا، اس نے جب ہاتھ میں اٹھایا تو اس نے کہا کہ یہ کس نے دیا؟ کہا میرے آقا نے دیا۔ کہا میں نے تو شرطیں اس لیے رکھی تھی کہ جس کے گھر میں 4 دن فاقے رہتے ہیں وہ پاؤ سونا کہاں سے دے گا؟ وہ 2 کلو چاندی اور 100 کھجوروں کا باغ کہاں سے دے گا؟ تو آپ جب اس نے یہ دیکھا کہ سونے کی تو شرط پوری ہو گئی ہے، تو کہا اب 2 کلو چاندی لاؤ۔ 1-2 دن گزرے تو حضرت سلمان فارسی پھر بڑے افسردہ سے بیٹھے، حضور نے فرمایا اب کیا ہے؟ کہا حضور جو آپ نے فرمایا تھا باقی 3 سے 4 دن بچتے ہیں، وہ چاندی کہاں سے آئے گی؟ فرمایا باہر جاؤ، اپنا رومال اتار، اس میں 2 کلو ریت بھر کے لے آ۔ ریت لائی گئی، آپ نے اس کے اوپر دم فرمایا، آپ نے فرمایا لے جا۔ حضرت سلمان فارسی لے کے یہودی کے پاس پہنچے، جا کے رومال کھولا، وہ جو ریت تھی وہ چاندی میں بدل چکی تھی۔ تو یہ شرط بھی پوری ہوگی۔ اب فرمایا اب کون سی شرط بچتی ہے؟ کہا اب تو میری ایک شرط باقی ہے کہ 100 کھجور کے درخت لگا کے ایک باغ تیار کر کے دیا جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، واپس آئے۔ ناظرین و سامعین، ایک دن باقی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کو اس یہودی سے آزاد کروانا تھا۔ ایک دن باقی تھا، رات عشاء کا وقت ہوا اور عصر کے بعد کا وقت تھا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ صبح آپ نے اسے باغ دینا ہے، ابھی تک ہم نے نہ جگہ کا انتخاب کیا، نہ کوئی گٹلیاں دفن کی، کب اگے گا، کب اس کو واپس کریں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال، علی میرے ساتھ چلو۔ کہا علی جاؤ، تجھے جو گٹلی ملتی ہے، آدھی ملتی ہے،
کوئی ٹکڑا ملتا ہے، پرانی ملتی ہے، وہ ساتھ لے آؤ. 100 گٹلیاں لے کے آؤ. 100 گٹلیاں لے کے آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا علی میرے ساتھ چلو، بلال میرے ساتھ چلو، سلیمان میرے ساتھ چلو. ناظرین سامعین، بنجر زمین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھدال لو، اے بلال کھدائی کرو. بلال گڑھے کھودتے جاتے. سلیمان سے فرمایا تم پانی کا مشکیزہ ہاتھ میں رکھو. مولا علی سے فرمایا علی ایک ایک گٹلی نہ مجھے پکڑاتا جا. مولا علی گٹلی پکڑاتے جاتے. حضور اس گٹلی پر دم فرماتے، اس گڑھے میں پھینکتے. سلیمان فارسی مٹی ڈال کے اوپر سے پانی ڈالتے. چلتے 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 ترتیب کے ساتھ 100 درخت لگا دیے گئے. صبح کا وقت ہوا اور حضرت سلیمان فارسی رات کو ہی اپنے مالک کے پاس گئے، یہودی کو جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے باغ لگا دیا ہے، صبح تیری شرط پوری ہو جائے گی. یہودی کے دماغ میں ایک بات کھٹکی. اس نے کہا کہ جو ایک انڈے کو سونا بنا سکتا ہے، 2 کلو ریت کو چاندی بنا سکتا ہے، راتوں رات باغ بھی کھڑا کر دے گا. اس نے کہا کہاں درخت لگائے؟ کہا فلاں جگہ پر. وہ یہودی کچھ لوگوں کو لے کے گیا اور وہاں سے رات کو گٹلیاں اس نے نکال لی کہ گٹلیاں ہوں گی نہیں تو درخت کیسے نکلیں گے. گٹلیاں نکال لی گئیں. صبح ہوئی. حضرت سلمان فارسی کا عقیدہ دیکھیے. آج ہم کہتے تو ہیں ہم حضور کے امتی ہیں، جہاں سے پکاریں گے حضور سنیں گے. کلام تو سنتے ہیں کہ جہاں بھی ہو وہیں سے 2 صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. لیکن یہ صرف زبان تک ہے، یہ حلق سے نیچے نہیں اترتا. کبھی دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ حضور اتنے کرم فرما سکتے ہیں، لیکن جب ہم دل سے مان جائیں گے تو حضور کا کرم بھی ہوگا. حضرت سلمان فارسی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس باغ کے قریب ایک دیوار تھی، اسے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. کہا سورج نکلے گا تو دیکھ کے جاؤں گا. ادھر سورج نکلا. حضرت سلمان فارسی نے لہراتا ہوا ایک باغ دیکھا جس کے اوپر پکی کھجوریں کھڑی ہیں، جہاں کل گٹلیاں دفن کی تھیں. آپ بھاگتے اور روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں. کہا حضور شرط پوری ہوگی. کہا اب کیا کرو گے؟ کہا اب نہیں جاتا، اس کی شرطیں پوری ہوگی. آپ نے فرمایا نہیں، طریقہ کار یہ نہیں ہے، ایک باقاعدہ طریقہ ہے. آپ جائیں، میں علی کو بھیجتا ہوں، علی آپ کو لینے آئیں گے. حضرت سلمان فارسی باغے. کہا آ تجھے باغ دکھاؤں. یہودی نے باغ دیکھا، آنکھیں دنگ رہ گئی. اس نے کھجوریں اتاری، کھجوریں کھائیں. حضرت مولا علی پہنچے. کہا یہودی دیکھ تیری شرطیں پوری ہو گئی، اب سلیمان ہمارا. کہا نہیں جی شرطیں پوری نہیں ہوئی، سونا بھی دیا، چاندی بھی دی، لیکن جو کھجوریں دی ہیں آپ نے، ان کھجوروں کا جو پھل ہے اس میں گٹلیاں نہیں ہیں، تو میں اگلی اس کی نسل کیسے چلاؤں گا؟ تو آپ نے، کیونکہ آپ بڑے جاہ و جلال والے تھے، بڑے جرت مند تھے، دلیر تھے، مولا مشکل کشا کو حیدر کرار کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا بدبخت، اس کے گلے کو پکڑا. کہا تو اگر رات کو نہ نکالتا تو پھر گٹلیاں موجود ہوتی. یعنی کہ پتہ یہ چلا غیب دان میرے مصطفیٰ نہیں، میرے علی بھی ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. آج لوگ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ غیب دان نہیں تھے. آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے علی بھی غیب دان تھے. اگر میرے علی جنہیں باب علم کہا گیا ان کے علم کی بساط یہ ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی وسعت کیا ہوگی؟ بساط اور وسعت میں فرق ہوتا ہے. بساط ایک علم کی ایک قید ہوتی ہے اور وسعت کی کوئی حد نہیں ہوتی. میرے علی کے علم کی بساط اگر یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کے علم کی وسعت کیا ہوگی؟ یعنی دونوں الفاظ ہیں، ان پر اگر غور کی جائے. ناظرین سمیر ہمیں سمجھنا پڑے گا. پھر سلمان فارسی کو آزاد کرا لیا گیا. یہ واقعہ، یہ چیزیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے پیش کی گئی ہیں. ہم حضور کے ہو جائیں تو پھر ہم پر بڑے کرم ہو سکتے ہیں. اللہ کریم کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اب وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول کا، اور جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب محمد ذوالقرنین مرزا صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان کی خوبصورت آواز میں ایک نعت رسول مقبول سنتے ہیں. یوں کہ ہوا کے لا جا 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 زندگی مدینے سے چونکہ ہوا کے لا جا زندگی مدینے
چونکہ ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں بکر سے کچھ میں شرم و حیا کلا بکر سے کچھ میں شرم و حیا کلا جا زندگی مدینے سے چونکہ ہوا کلا اور دنیا بہت ہی تنگ ہوئی ہے مسلمان کے لیے دنیا بہت ہی تنگ ہوئی ہے مسلمان کے لیے فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا اور مرحوم کر دیا جس سے نگاہ نے معلوم کر دیا جس سے ہم کو نگاہ نے عثمان سے بلائیے شرم و حیا کلا عثمان سے بلائیے شرم و حیا کلا جا زندگی مدینے سے چونکہ ہوا کلا اور مغرب میں مارا مارنا پھر گدائے گئی مغرب میں مارا مارنا پھر گدائے علی سے خیرات جا کے دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی
باطن سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے منظر ذرا حسین سے کربلا کھلا جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کھلا اور مکتا ہے جی بسم اللہ کہ کس منہ سے پیش خاک مظفر حضور حق کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس کو شہید اس آئے آقا بنا کے لا اس کو شہید اس آئے آقا بنا کے لا جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے ماشاءاللہ سبحان اللہ. انتہائی اعلیٰ اور خوبصورت انداز میں جناب ذوالقرنین مرزا صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے اور بڑا ہی خوبصورت کلام مظفر وارثی صاحب کا لکھا ہوا کہ جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. پہلے بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ آج بھی اگر منانے کا ہمیں طریقہ آتا ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے وہ مان بھی جائیں گے, ہم سے محبت بھی فرمائیں گے, وہ ہم پر کرم بھی فرمائیں گے, اپنی نظر رحمت بھی فرمائیں گے. لیکن ہم نے جو کشکول ہاتھ میں اٹھائے ہیں یا تو کوئی کشکول میں غلطی ہے یا ہمارے مانگنے میں غلطی ہے, دونوں ہی طریقہ کار ہو سکتے ہیں. لیکن تیسری بات کہ ان کی عطا میں کمی ہو یہ نہ تو مانا جا سکتا ہے اور نہ عقل تسلیم کرتی ہے. ناظرین سامعین, جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ابھی چند ہی لمحات میں ایک عظیم شخصیت نے ہمیں جوائن کرنا تھا, جناب ثاقب سفیر صاحب ایک عظیم سے نہانے مصطفیٰ ہیں, وہ بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور انتہائی ممنون و مشکور ہوں آپ قیمتی وقت میں سے یہاں پر وقت نکال کر تشریف لائے ہیں. تو ناظرین و سامعین, بڑا ہی خوبصورت اور عمدہ انداز میں یہ نشریات کا سلسلہ چل رہا ہے. سیدنا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے ہم گفتگو فرما رہے ہیں اور آج 19 رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتوں کے طور پر آپ کی خدمت میں ایک ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے اور حافظ فاروق صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. تو دل چاہ رہا ہے کہ زیادہ جو وقت ہے وہ مہمانوں کو دیا جائے. موضوع سخن پر پہلے گفتگو کر چکا ہوں, اب میں ایک دفعہ چلتا ہوں حافظ محمد فاروق صاحب کی طرف اور اب ان سے بھی ان کی خوبصورت آواز میں ایک نعت رسول مقبول سنتے ہیں. مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو, مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو, زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو, زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو, مانگنے بعد مرنے کے مہک اٹھے لہد کے گوشے, بعد مرنے کے
بعد مرنے کے مہک اٹھے لحد کے گوشے اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو مانگنے والوں فرض بھی پورا ہو اور موت مدینے میں ملے فرض بھی پورا ہو فرض بھی پورا ہو اور موت مدینے میں ملے رات دن آقا سے بس حج کا مہینہ مانگو رات دن آقا سے بس حج کا مہینہ مانگو زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو مانگنے والوں ڈوب جانے کا کوئی خوف نہ ہوگا تم کو ڈوب جانے کا کوئی خوف نہ ہوگا تم کو پنج تنجیس پہ لکھا ہو وہ سفینہ مانگو پنج تنجیس پہ لکھا ہو وہ سفینہ مانگو مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو مانگنے والوں ماشاءاللہ سبحان اللہ جی. انتہائی آسان اور خوبصورت انداز میں جناب حافظ محمد فاروق چشتی صاحب اپنا کلام پیش فرما رہے تھے اور بڑا ہی اعلیٰ انداز تھا, بڑا ہی دردمندانہ انداز. اور یقیناً آپ احباب بھی کہیں مدینہ کی گلیوں میں کھو گئے ہوں گے. میرا بھی تخیل جو ہے وہ مدینہ کی طرف تھا, کیونکہ مدینہ کی حاضری کا شرف مجھے تو حاصل ہو چکا ہے. میری دعا ہے اللہ کریم کی ذات اس مبارک مہینہ کے توسل سے آپ کو بھی اور مجھے بھی ایک بار پھر مدینہ منورہ کی زیارت سے مستفید فرمائیں. ناظرین و سامعین, آج موضوع سخن حضرت سلیمان فارسی پر ہم گفتگو فرما رہے تھے. صرف ان کی ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے کے بعد میں حضرت کی طرف چلوں گا اور ثاقب سفیر صاحب کو دعوت سخن دوں گا. ناظرین و سامعین, حضرت سلیمان فارسی آخرکار اسلام کا غلبہ آیا اور آپ کو ایک ریاست کا گورنر بنا کے بھیج دیا گیا.
جب آپ گورنر بنائے گئے بھیجے گئے تو آپ کے پرانے کوئی دوست جو کہ اس دور کی یعنی کہ یہودی اور عیسائی نصرانی وہ آپ کو ملنے کے لیے آئے تو کہتے ہیں کہ سلیمان وہ دور اچھا نہیں تھا کہ تم ایک عظیم باپ کے بیٹے تھے، بڑا تمہارا باپ امیر تھا اور پھر تم نے غربت کے اور غلامی کا تم نے دور دیکھا، تو آج اگر تمہیں بادشاہت ملی ہے تو پھر تمہارا اختیار کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں میرا اختیار کہاں تک ہے۔ تو کہا کہ ہم تو آئے تھے، ہم نے کہا کہ آپ گورنر ہوں گے، بڑا سب محل ہوگا، کافی سارے آگے غلام ہوں گے جو پھر ہماری ضیافت کا اہتمام کریں گے اور سارے معاملات ہوں گے، تو آپ اکیلے ایک چٹائی پر بیٹھے ہیں اور بڑے بسیدہ سا لباس آپ نے پہنا ہے، تو آپ ہماری کیا خدمت کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیا کھانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک تو جو پرندہ ہے کونج، ہم نے اس کا گوشت کھانا ہے، اور دوسرا ہرن کا گوشت کھانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ ایک جنگل تھا اس کے قریب کھڑے ہوئے اور اوپر سے پرندے جا رہے تھے، تو آپ نے پرندوں کا جو پورا گول تھا اس کو آواز لگائی کہ تم میں جو سب سے موٹی تازی ہری بھری اور جو تازہ آپ میں سے ایک پرندہ ہے صحت مند ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ وہ پرندہ اڑا اور آ کے آپ کے قدموں میں بیٹھا، تو آپ نے اسے ذبح کیا، پھر جنگل کی طرف اشارہ کیا، کہا ہرنوں کا پورا ایک گول تھا، وہ سارے ایک جھنڈ میں جا رہی تھی، اس جھنڈ کو آواز دی، کہا تم میں جو موٹی تازہ اور اچھی سی ہرن ہے وہ میری خدمت میں حاضر ہو جائے، تو ہرن بھی آ گئی، آپ نے اسے ذبح کیا، کہا دیکھ لو جو دنیا کے حکمران ہوتے ہیں ان کا اختیار فقط دنیا تک ہوتا ہے، اللہ کریم کی ذات نے ہمیں اختیار کہاں کہاں تک عطا کیے ہوئے تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یعنی کہ جب حضور عطا کرتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ خواجہ نصیر ملت بھی فرماتے ہیں کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ ماہل و عطا اور بھی کچھ مانگ، ہر چند کے مولا نے برا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ اور ہمیں یہ بحث نہیں کرنی چاہیے حضور کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے، اپنی بساط کے مطابق مانگ لو، ہاتھ بڑھا دو، یقیناً وہ عطا کریں گے، اور تمہاری جو شوق ہے اور تمہارا جو ذوق ہے اور جو تمہاری طلب ہے اس سے زیادہ ہی عطا کریں گے، کہ تم نے کہنا ہے کہ اب دامن میں جگہ نہیں باقی رہی۔ ناظرین سامعین، اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے، کیونکہ ٹرانسمیشن کا وقت اختتام کو پہنچا، آپ نے کہیں نہیں جانا، خوبصورت آواز میں ثاقب سفیر صاحب کی نعت رسول مقبول آپ نے سننی ہے، ان کی حاضری کو غور سے سماعت کیجیے گا، بڑی سوز اور درد کے ساتھ پڑھنے والی شخصیت ہیں، لیکن اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے، کل نئے مہمانان گرامی کے ساتھ اور نئے موضوع سخن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا
یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے